बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई है और दिन है इतवार का। मैंने जो इससे पहली वीडियो की उस पर मैंने कमेंट्स देखे, 70-80% कमेंट्स ज़ाहिर है पॉजिटिव थे। और उसकी वजह यह है कि लोगों ने जिन्होंने वो वीडियो पूरी सुनी है तो उनको बात समझ आ गई है कि मैं इस सारी सूरत हाल पर जो अली अमीन गंडापुर साहब और पार्लियामेंटेरियंस लाहौर गए हैं उस पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो पूरा उन्होंने सुना। लेकिन ट्विटर पे कुछ क्लिप्स चल रहे हैं। मैं अभी हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं असद चौधरी साहब, तो अभी मैंने उन्हें कॉल की तो वैसे ही मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो हमारे एक दोस्तों का ग्रुप है, उसमें उन्होंने एक लिंक भेजा हुआ था ट्विटर का। एक ट्वीट था जिस पर मेरा एक मुख्तसर क्लिप लगा हुआ था। तो मैंने उन्हें कॉल करके कहा कि चौधरी साहब उन्होंने ग्रुप में ज़ाहिर कहा हुआ था कि मुझे कि ट्विटर पे आप पे बहुत तनकीद हो रही है, कि वो एक ट्वीट बड़ा मज़े का था। एक दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था कि सदीक जान सोए हुए थे और एक कर्नल साहब ने फ़ोन करके जगाया और उन्होंने कहा फ़ौरन अली अमीन गंडापुर के हक़ में जो है वो वीडियो बनाओ। तो बात यह है कि जो लोग मुझे पिछले कम अज़ कम पुराना नहीं देख रहे, कम अज़ कम 6 माह से देख रहे हैं, तो उनको पता है कि 6-8 माह से, तो उन्हें पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुझसे तारीफ़ करवाना कितना मुश्किल है, जितना जो मैं अली अमीन गंडापुर साहब पर तनकीद कर चुका हूँ और जो मैं अभी भी उनके ऊपर तनकीद करता हूँ। तो मैंने असद चौधरी साहब से पूछा, मैंने कहा आपने मेरा पूरा व्लॉग सुना है जो मैंने किया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ज़ाहिर है जब आप क्लिप देखेंगे सियाक़ो सबाक़ के बगैर तो आप यही बात कहेंगे। मैं दोबारा यही बात करूँगा कि इस वक्त जो पीटीआई का सोशल मीडिया नेक नियति के साथ, बदनीयती के साथ नहीं, नेक नियति के साथ जो पीटीआई का सोशल मीडिया ये समझता है कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़्ड हैं और गद्दार हैं और उन्होंने लाहौर जाके और इस्टेब्लिशमेंट के पर्पज़ को सर्व किया है और ये सारी बातें, तो वो नेक नीति से ये तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मैं पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से कह चुका हूँ कि इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो पीटीआई ने सिंध में जो हलीम आदिल शेख इस वक्त कन्वेंशन कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में जो सलार खान काकड़ और दीगर जो उनके साथी हैं उन्होंने जो कन्वेंशन बहुत जानदार किस्म का किया, जो एजेके में कन्वेंशन हुआ, जो इस वक्त पंजाब में डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, जो इस वक्त केपीके में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके ऊपर सोशल मीडिया का कोई फोकस नहीं है। जो अवामी एक इस हुकूमत और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नफ़रत है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। जो मज़ीद ऐसी चीज़ें ये निज़ाम कर रहा है, चाहे फाटा का दोबारा वफाक के साथ इंज़माम हो या वहाँ पे जिरगा सिस्टम को मजबूत करना ताकि जिरगा सिस्टम के ज़रिए वहाँ के माइंस एंड मिनरल्स के फ़ैसले जो हैं वो इख्तियारात जो हैं वो वफाकी हुकूमत को दिए जा सकें, या जो अमन अमान की सूरत हाल है बलूचिस्तान और केपीके में, इनमें से किसी चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। अगर बात हो रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ हो रही है। मैं दोबारा एक बात अर्ज़ करूँगा कि मेरी बहुत सख्त उनके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, मेरी तनकीद रही, जो कुछ उन्होंने अक्टूबर में किया, जो कुछ उन्होंने नवंबर में किया। लेकिन बात यह है, ना अक्टूबर के बाद उनको इमरान खान ने हटाया, ना नवंबर के बाद इमरान खान ने उनको हटाया, ना इमरान खान ने बजट पास करने के ऊपर उनको हटाया। और अभी भी इमरान खान साहब ने एक अहम कमेटी बनाई है 4-5 लोगों की, उसमें भी अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। अगर इमरान खान अली अमीन गंडापुर को नहीं हटाते तो हाँ, कल को फिर मुझे कहीं पे लगेगा कि अली अमीन गंडापुर गलत कर रहे हैं तो मैं फिर उस पर तनकीद करूंगा। लेकिन इसके ऊपर मैं बड़ी तफसील से पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मैं नहीं समझता कि पीटीआई के सोशल मीडिया को तमाम चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अली अमीन को टारगेट करना चाहिए और उन पार्लियामेंटेरियंस को टारगेट करना चाहिए जो वहाँ पे गए हैं। हाँ, एक चीज़ उन्होंने गलत की, ये गलत की कि उन्होंने आलिया हमजा साहिबा को नहीं बुलाया। देखें, मैं दोबारा हवाला दूंगा पिछली वीडियो का कि मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप जो है वो आलिया हमजा के बहुत खिलाफ है। क्यों? आलिया हमजा साहिबा जो है उनका बहुत नाम बन गया, इमरान खान की नज़र में बड़ा मकाम बन गया, उन्होंने पंजाब में बड़ी हलचल मचा दी, एक्टिविटी शुरू कर दी। अब आलिया हमजा साहिबा के जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है वो भी खिलाफ है, अली अमीन गंडापुर साहब भी खिलाफ हैं, गौहर साहब भी खिलाफ हैं। इवन के सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से बताया जाता है कि उनके भी उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो इससे पहले 2 ग्रुप हैं पंजाब के, वो दोनों खिलाफ हैं। पंजाब के एमएनएज, एमपीएस, टिकट होल्डर्स की अक्सरियत उनके खिलाफ है, क्योंकि वो कहती हैं काम करो काम करो काम करो। और इस वक्त आपको पता है कि पंजाब में बहुत कम ही एमएनएज, एमपीएस और टिकट होल्डर्स हैं जो सिंसेरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, वरना कंप्रोमाइज़ हैं, स्टाम्प लिख के दिए हुए हैं, चाबी वाले खिलौने हैं, ले हैं और आलिया हमजा काम मांगती हैं। तो लेकिन जहाँ पे मैं ये बात कह रहा हूँ वहीं पे आलिया हमजा साहिबा को भी ओपन ट्वीट नहीं करना चाहिए था। आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, अगर उनके पार्टी ने उनको, पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने उनको नहीं बुलाया, बहुत गलत किया। लेकिन आलिया हमजा साहिबा को बजाय ट्वीट करके और उसको एक पार्टी को मज़ीद एक तकसीम करने और सोशल मीडिया को एक मौका फराहम करने का कि वो पूरी इस पर कैंपेन चलाते, उसके बजाय आलिया हमजा साहिबा को ये मामला इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहिए था, इमरान खान की बहनों के ज़रिए। और आलिया हमजा साहिबा को जो है वो इंटरनली इस मामले को उठाना चाहिए था, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। और दूसरा यह है कि आलिया हमजा साहिबा की बड़ी एक लोगों के अंदर साख है,
لوگوں کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر ان کی بڑی محبت ہے, بڑا وقار ہے, لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ سارے دن چھائی ہوئی ہوتی ہیں. جب لوگ پارٹی کے کارکن ان کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہیں تو ان کو اس چیز کو ٹویٹر پہ رسپونڈ کر کے اور پارٹی کو مزید تقسیم کرنے کے بجائے ان کو پارٹی کے انٹرنل اس کو معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا اور ساتھ ہی عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچانی چاہیے تھی. باقی مرزا آفریدی والا معاملہ بہت ہی زیادہ پیک پر پہنچ گیا ہے. پرسوں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی ان کی بہنوں کے ساتھ, ضرور وہ معاملہ عمران خان صاحب کو بتائیں گے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب حتمی فیصلہ کریں گے. باقی دیکھیں علی امین گنڈا پور نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوفناک اور خطرناک پریس کانفرنس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ علی امین گنڈا پور ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا 90% ان کے خلاف کھڑا ہے, تو وہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کو اس طرح سے پاکستان میں ڈسکس نہیں کیا جا رہا, اور ڈسکس اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ ان کی اس سخت ترین گفتگو کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ کمپرومائزڈ ہیں اور وہ گیدڑ بھپکیاں مار رہے ہیں, اور وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہمارے خلاف تقریر کر لیا کرو. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے, جو لوگ ان کے ساتھ الائنڈ ہیں تو وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ بات بھی کر سکتے ہو, یہ بات بھی کر سکتے ہو, یہ بات بھی کر سکتے ہو, لیکن یہ بات اسٹیبلشمنٹ 1% بھی برداشت نہیں کرتی جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے دو بہت خوفناک باتیں کی ہیں جن دونوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس ہے. یعنی ایک چیز کے اوپر تو اسٹیبلشمنٹ تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی کمپرومائز کرے یا کسی کو اجازت دے کہ وہ بات کریں. جو علی امین گنڈا پور نے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جو فوج کا جو جوان ہے جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے, جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور لڑ رہا ہے, اس کا آج وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ ہے فوج کی پالیسیز, اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی پالیسیز. یہ وہ نقطہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریڈ لائن ہے. جو یہ بات کرے اس کو 1 گھنٹے کے اندر اندر اسٹیبلشمنٹ اٹھا لیتی ہے کہ آپ فوج کے جوان کے ذہن میں قیادت کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک ذہن سازی اس کی کر رہے ہیں. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, کوئی برداشت نہیں ہے. لیکن علی امین گنڈا پور نے یہ بات کی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ بھی ایکسپلین کیا 90 دن والا کہ 90 دن کی وہ بات کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تحریک شروع ہوگی اور تحریک جو ہے وہ 5 کو وہ پیک پر ہوگی, لائے عمل آ چکا ہوگا, لیکن 90 دن انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ مومنٹم چلتا رہے گا. کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ تحریک 5 کو ختم ہوگی, یہ بات نہیں ہے کہ 5 کو ختم ہوگی, تحریک اب چلے گی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 90 دن میں آر یا پار ہوگا. کل رات سے 90 دن شروع ہو گئے, یا 90 دن میں ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے, یا ہم سیاست چھوڑ دیں گے اور پھر سوچیں گے کہ ہم نے سیاست سے تو کچھ نہیں ہو رہا تو اب ہم نے کون سا راستہ اپنانا ہے. یہ دوسری وہ ریڈ لائن ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کسی صورت بات کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی, سننا گوارا نہیں کرتی, نہ وہ برداشت کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ کوئی یہ بات کرے. اس میں علی امین گنڈا پور کا اشارہ کس طرف ہے؟ علی امین گنڈا پور کا اشارہ یہ ہے کہ اگر پرامن جدوجہد کے ذریعے 90 دن میں عمران خان رہا نہیں ہوتے پھر ہم کوئی اور فیصلہ کریں گے کہ پھر سیاست تو نہیں ہو سکتی, تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا. تو یہ بہت دو خطرناک باتیں تھیں. اور دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بالکل ایک بات درست کہی ہے کہ سب سے لمبی تحریک اگر کسی نے چلائی ہے تو عمران خان نے چلائی ہے. دیکھیں فوج کے جو اپنے ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں, وہ یہ بات مانتے ہیں, جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں مختلف پوزیشن سے, وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 3 سال میں جو مزاحمت کی ہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح سے جو ہے وہ مزاحمت نہیں کی جس طرح سے پی ٹی آئی نے مزاحمت کی ہے, اور بہت زیادہ مزاحمت کی ہے. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے, مسلح جتھا نہیں ہے, کوئی ان کی جدوجہد مسلح نہیں ہے, کوئی انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا, نہ آئندہ انہوں نے ہتھیار اٹھانا ہے. ایک عام جماعت وہ اور کیا کر سکتی ہے؟ 40 سے 45 لوگ پچھلے 3 سال میں جانوں سے جا چکے ہیں, 30-35 ہزار لوگ 35 سے 40 ہزار لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن کے اوپر مقدمات بنے ہیں. اور یہ بات خود حکومت نے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کیس میں لکھ کے دی ہوئی ہے کہ 35 سے 40 ہزار لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہیں, 25 ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں. لوگوں کے ساتھ جو کچھ جیلوں کے اندر ہوا ہے وہ سن کے اور بندہ کہتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کئی ایسے تھے جن کے جیل میں ہوتے ہوئے ان کے والدین کی ڈیتھ ہوئی, ان کو والدین کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر آپ دیکھیں مطلب عباد فاروق کے بیٹے کا ثانیہ دیکھ لیں, مطلب کتنے ایسے, ضلع شاہ کا واقعہ دیکھ لیں, 26 نومبر کا واقعہ دیکھ لیں, 25 مئی جو ہوا تھا وہ دیکھ لیں, 8 فروری کو لوگوں کی جانیں گئیں, 9 مئی کو لوگوں کی جانیں گئیں. تو
کس طرح سے لوگوں نے جانیں دی، 40 سے زیادہ لوگ جانیں دے چکے ہیں. تو ایک سیاسی جماعت جو مسلح نہ ہو وہ اور کیا کر سکتی ہے؟ وہ یہی کر سکتی ہے. 3 سال سے حالت احتجاج میں ہے، ہر وقت احتجاج. جس دن عمران خان حکومت سے نکالے گئے اس دن سے تحریک انصاف حالت احتجاج میں ہے اور چیزیں کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ 4-5 چیزیں جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے ایک تو کہا کہ انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور عوام نے 8 فروری کو کیسے رسپونڈ کیا، ملک کی صورتحال کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ریڈ لائن ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا فوکس پی ٹی آئی کو توڑنے پر ہے، ان چیزوں پر نہیں ہے. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ریڈ لائن ہے. اور انہوں نے مارشل لاؤں پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ ادارے کہتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کرتے، ہم غیر سیاسی ہیں، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم سب سے زیادہ سیاست پاکستان میں ادارے کرنے ہیں اور چند فیصلوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. 76,000 ارب کا قرضہ چڑھ چکا ہے جو قوم نے چکانا ہے. اور انہوں نے موجودہ جو حکومت میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی مخاطب کیا، ان کے ورکرز کو بھی مخاطب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو برداشت کر لیا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، انف از انف، اب آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. اور انہوں نے عوام سے بھی مخاطب ہوئے کہ لوگوں کو اب نکلنا ہوگا، اگر نہیں نکلیں گے تو آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی، آپ کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی، آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے. عمران خان نے کہا ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ چوروں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتی ہے تو بٹھا لے، لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ سے، عمران خان نے کہا، مذاکرات کریں گے کیونکہ ان کے پاس اختیارات ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کیا اور بہرحال انہوں نے کافی خطرناک پریس کانفرنس کی ہے. دیکھیں اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، سینٹ یا ٹکٹوں والے کو، یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. اور ظاہر ہے عمران خان کی بہنیں پیغام لے کر جائیں گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو ملنے ہی نہ دیا جائے، 21 جولائی تک ملاقاتیں بالکل بند کر دی جائیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آج کی ان کی پریس کانفرنس سے بات طے ہے کہ احتجاجی تحریک کا آغاز ہو گیا. شہر آپ کو پروٹیسٹ نظر آئیں گے، بڑے اعلانات آپ کو نظر آئیں گے، ظاہر ہے پکڑ دھکڑ بھی ہوگی، چھاپے بھی پڑیں گے. اب اس موقع کے اوپر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم، تحریک شروع ہو گئی ہے، تحریک انصاف کی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو چھاپے پڑ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ تحریک شروع ہو گئی ہے. ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پنجاب میں ڈور ٹو ڈور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سندھ میں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں ہو رہی ہیں، اے جے کے میں ہو رہی ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، تحریک شروع ہو گئی ہے. تحریک ایسا نہیں ہے کہ 90 دن بعد شروع ہونی ہے، تحریک شروع ہو گئی ہے، لیکن 90 دن کی بات یہ ہے کہ اب یہ تسلسل سے تحریک جاری رہے گی. لیکن اب تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا بڑا امتحان ہے کہ یہ جو ان کے کارکنان کے گھروں کے اوپر جو چھاپے پڑ رہے ہیں. میں ایک چیز اور آپ کو عرض کر دوں، تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں جو جب کوئی تحریک شروع ہونے لگتی ہے تو پولیس والوں کو کہتے ہیں یار میرے گھر پہ چھاپا مارو تاکہ ذرا میری واہ واہ ہو جائے اور بلے بلے ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر پہ جنون چھاپا پڑا ہے اس کو تگڑا وکیل کر کے ایف آئی آر کی درخواست دینی چاہیے پولیس کے خلاف یا نامعلوم افراد کے خلاف. اور جو ایف آئی آر کی درخواست نہیں دے گا، ایف آئی آر ہوگی نہیں، صرف درخواست دینی ہے، جو ایف آئی آر کی درخواست نہیں دے گا اس کا سمجھ جائیں کہ پولیٹیکل لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے خود چھاپا پڑوایا. ہاں عام ورکر بیچارہ تو اس کی تو اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پولیس کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دے، اس کو تو پولیس مار مار کے اور دمبا بنا دے گی. لیکن جو پولیٹیکل فگرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، جو ایم این اے ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان میں سے جس کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے وہ اپنی لیگل ٹیم سے بات کرے. ہر شہر میں جو بار کونسلز ہیں ان کو پی ٹی آئی کی سپورٹ چاہیے، پی ٹی آئی کا ووٹ چاہیے، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں اور جا کے وہ وہاں پہ ایف آئی آرز کروائیں. مقامی جو بارز ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وہ اگر کھڑی ہو جائیں اور ان کو ضرورت ہے پی ٹی آئی کی تو وہ جائیں ایف آئی آرز کروائیں. تو جس کے گھر پہ جینوئن چھاپا پڑ رہا ہے وہ تو ایف آئی آر کروائے گا پولیس کے خلاف، درخواست دے گا، ایف آئی آر نہیں ہوگی لیکن درخواست دے گا، ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، وہ عدالت جائے گا، وہ پورا نیریٹو بنائے گا. اور ان کی لیگل ٹیم جائے سپریم کورٹ میں جائیے، افریدی صاحب کو جا کے کہے کہ یہ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے لیکن سب اچھا نہیں ہے. تو تحریک شروع ہو گئی ہے اور جو عمران خان کے کھلاڑی ہیں انہوں نے جو ہے وہ خطرناک اشارے بھی دیے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی قائم کردہ ریڈ لائنز کو بھی عبور کیا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ چیزیں تلخی کی طرف جائیں گی، لیکن اگر تحریک انصاف نے سسٹین کر لیا اور حکمت عملی مؤثر ہوئی تو یہ پاکستان میں ایکٹیویٹیز جاری رکھیں. ادھر سے عمران خان کے بیٹے جب امریکہ پہنچیں گے وہاں ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی تو حکومت کے لیے کافی آنے والے دن جو ہیں وہ مشکل ثابت ہو سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.